यसुमसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत और मीठे नाम में आप सबको सलामती हासिल हो। मैं हूँ शुफ्ता नसरीन और प्रोग्राम का उन्वान है बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम में मुकाशवा की तशरीह और तफसीर। नाजरीन, आज हम मुकाशवा की किताब के बाब नंबर 12वां है और उसका हिस्सा दोम जो है उसकी तशरीह और तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। इस तशरीह और तफसीर में मदद और रहनुमाई फ़राहम करेंगे। मेरे साथ कैथोलिक टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहा जाता है आपको। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर बाब 12 उसकी 9वीं आयत से हम शुरू करेंगे। ये दूसरा हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह शैतान और खुदा के लोग जो हैं वो अपना काम करते हैं। शैतान हर तरह से कलीसिया के लोगों को गज़न पहुंचाना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन कलीसिया खुदा के फ़ज़ल से, खुदा के रूह से उसे पसपा करती है और खुदा के नाम को जलाल देती है। तो इसमें हमने गुज़श्ता आयात में भी देखा कि कलीसिया ख़ातून से मुराद कलीसिया है और ख़ातून से मुराद हम मुक़द्दसा माँ को भी लेते हैं, क्योंकि ये नबूवतें जो हैं वो मुक़द्दसा माँ में, यसु मसीह में भी पूरी होती हैं और कलीसिया में भी पूरी होती हैं। तो आज हम 12वें बाब की 9वीं आयत जो है यहाँ से शुरू करेंगे। मैडम जी, हम सब के लिए 9वीं आयत पढ़ेंगे। शुक्रिया। मुकाशवा 12 बाब और उसकी 9वीं आयत। और बड़ा अजदहा गिरा दिया गया, यानी वो पुराना सांप जिसका नाम इब्लीस और शैतान है और जो सारी दुनिया को दगा देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। बड़ा अजदहा यानी वो पुराना सांप जिसका नाम इब्लीस और शैतान है। इसको पुराना सांप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने आदम और हवा को भी ढसा था। ये दुनिया के शुरू से ही इंसानों को ढसता है। इसका नाम इब्लीस यानी धोखाबाज, शैतान यानी सच्चाई का मुखालफ, जो सारी दुनिया को दगा देता है। ये आदमियों को धोखा देने वाला और खुदा और उसके बंदों का मुखालिफ है। ये हर तरह से खुदा की ज़िद है और अपने साथ खुदा की अशरफुल मखलूक इंसान को मिलाता है ताकि इंसान को अपने साथ हलाकत का फ़र्जंद बनाए। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं अय्यूब नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत तक। लेकिन मैडम जी हमारे लिए चंद एक आयतें पढ़ेंगी 6ठी आयत से। जी। और एक दिन खुदा के बेटे खुदावंद के हजूर हाजिर होने के लिए आए और शैतान भी उनके दरमियान आया। तब खुदावंद ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने जवाब में खुदावंद से कहा कि ज़मीन में घूमकर और उसमें चल फिर कर आया हूँ। हाँ, तो हम देखते हैं कि आप मज़ीद 12वीं आयत तक पढ़ सकते हैं कि शैतान जो है वो हमेशा खुदा के लोगों को वर्गलाता है। हम एक और हवाला देख सकते हैं ज़करिया नबी की किताब उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत। और उसने मुझे काहने आज़म यूशे को दिखाया जो खुदावंद के फरिश्ता के आगे खड़ा था और शैतान उसके दाहिने हाथ खड़ा था ताकि उसका मुकाबला करे। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि ये पुराना सांप जो है, शैतान जो है, इंसानों को, खुदा के लोगों को वर्गलाने वाला, जो सारी दुनिया के सब इंसानों को फ़रेब देता है, वो ज़मीन पर गिरा दिया गया है। उसकी ताकत नेस्त कर दी गई है। गिर जाना, पस्ती में जाना, नेस्त होना, नेस्त व नबूद होना। जब इनको शिकस्त दी जाती है तो इसका मतलब कि खुदा के लोग जो हैं वो फ़तहमंद होते हैं। आज भी खुदा के लोग अच्छाई के कामों से, ईमान के प्रचार से और खुदा के नाम को जलाल देने के सबब से शैतान के मंसूबों को नेस्त व नबूद करते हैं और शैतान को पसपा करते हैं और इसको पस्ती में लेकर जाते हैं। तो आए हम आयत नंबर 10 जो है उसको देखते हैं। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के सबब से उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जानों को अजीज़ ना जाना, यहाँ तक
کہ جان دے دینا بھی گوارا کیا۔ کلیسیا کے لوگ راس بازی کے کاموں سے شیطان کو پسپا کرتے ہیں، تو میں نے بڑی آواز سنی، زوردار آواز سنی کہ خدا کی بادشاہی کا ظہور ہوتا ہے، خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کلیسیا کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر یعنی خدا کے بندوں پر، مسیحی لوگوں پر تہمت لگانے والا شیطان جو ہے، خدا کے بندوں پر الزام لگانے والا جو ہے، اس کو پسپا کر دیا گیا ہے، اس کی قوت کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ خدا کی کلیسیا کامیابی سے یعنی انسانوں کے مسیحی بننے سے اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے سے شیطان اب تہمت نہیں لگا سکتا۔ یسوع مسیح کے قربان ہو جانے سے اور اس کے خون سے جلالی کلیسیا کا وجود آنے سے، جلالی کلیسیا کو جلالی حالت ملنے کے سبب سے اب وہ تہمت نہیں لگا سکتا۔ تہمت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطان کہتا ہے کہ تیرے بندے تو گناہ گار ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ دکھا میرے بندوں میں گناہ کہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانی ذات کے لیے، انسان کے گناہوں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو اس کے سبب سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے سبب سے جو ہے وہ ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کا الزام جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تہمت لگاتا یعنی تہمت لگانے کے لائق بناتا ہے، وہ آج بھی انسانوں کو قصوروار بنانا چاہتا ہے اپنے ساتھ ملا کر، اور وہ دن رات اسی کوشش میں ہے، کیونکہ وہ خدا کی ضد ہے۔ خدا اگرچہ انسان کو جلالی حالت میں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، اسے قصوروار ٹھہرا کر، اس پر تہمت لگا کر اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ گناہ معاف کر کے خدا کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ شیطان بتائے کہ یہ تیرے بندے گناہ گار ہیں اور خدا مان جائے۔ کیونکہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے لیے بخش دیا، بلکہ اس کا مطلب کہ وہ خدا کے بندوں کو قصوروار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کلیسیا جو ہے، خدا کے لوگ جو ہیں، وہ ساکرامنٹل زندگی جو ہے اس میں شامل ہو کر شیطان کے تمام ارادوں کو، تہمتوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ تو یہ سب پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں خدا کے فضل سے ملتی ہے، یسوع مسیح کے قربان ہونے سے ملتی ہے، یسوع مسیح کے خون بہانے سے ملتی ہے، اور یسوع مسیح ہمارے ہی گناہوں کو لے کر کلوری تک گیا، اور اسی کے خون بہانے سے ہم جو ہیں وہ پاک اور پوتر کیے جاتے ہیں۔ اور وہ برے کے خون یعنی یسوع مسیح کی صلیبی قربانی اور گواہی کے سبب سے، اور آج پاک کلام کی روشنی میں اپنے چال چلن اور سچی تبلیغ کی گواہی کے سبب سے تہمت لگانے والا جو ہے، یعنی خدا کے حضور جو قصوروار ٹھہرانے والا ہے، ایماندار اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں رومیو اس کا 8واں باب اس کی 37ویں آیت۔ بلکہ ہم ان سب صورتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی شاندار فتح پاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے خون سے، اس کی قربانی کے وسیلے سے جو ہے وہ پاک اور پوتر ٹھہرتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں رومیو 12واں باب اس کی 21ویں آیت۔ جی، بدی کا مغلوب نہ ہو بلکہ بدی پر نیکی سے غالب آ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ جانا، یعنی ابتدائی صدی میں لوگ سچے ایمان کی خاطر اپنی جان سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ہم سچائی کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے خدا کو دیکھ لیا، ہم نے خدا کے جلال کو دیکھ لیا، ہم نے اپنی ابدی زندگی کو دیکھ لیا، ہم نے آسمان کو دیکھ لیا، اس لیے ہم جو ہیں ان تمام سچائیوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ جان دینے تک وفادار رہے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا لیکن سچائی سے منہ نہ پھیرا، یہاں تک کہ انہوں نے برے اور اس کی گواہی کے لیے اپنی موت جو ہے اس کو بھی حاصل کیا، اس کو بھی انہوں نے دریغ نہ کیا۔ تو اس سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی گواہی آج بھی انسانوں کے لیے جو ہے وہ فتح مندی کا وسیلہ ہے۔ ہم جو ہے وہ 12ویں آیت دیکھیں۔ جی، اس واسطے اے آسمان اور جو اس میں رہتے ہو خوشی کرو، زمین اور سمندر پر افسوس، اس لیے کہ ابلیس بڑے غصے سے اتر کر تمہارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ
کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس لیے اے آسمان، یعنی آسمان پر فرشتوں کو، مقدسوں کو خوشی منانے کا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے اس کی قوت جو ہے، طاقت جو ہے، اس کو نیست کیا جا رہا ہے کہ اے آسمان اور مقدسوں خوشی کرو، آسمان میں رہتے ہو خوش ہو، کیونکہ اب افسوس زمین پر، کیونکہ شیطان جو ہے وہ پسپا ہو کر زمین پر اترا ہے۔ اس لیے دنیا پر افسوس، کیونکہ آسمانیوں سے شکست پا کر شیطان جو ہے وہ اپنی شکست کا غصہ زمینیوں پر نکالتا ہے۔ وہ زمین پر بسنے والے، آسمان پر اس کے لیے جگہ نہ رہی، وہاں گناہ کا داغ اور دبا نہ رہا، وہاں شیطان کی موجودگی نہ رہی، اب وہ زمین پر آیا ہے تاکہ زمین پر بسنے والے لوگوں کو نقصان پہنچائے، انہیں ورگلائے اور انہیں خدا کے خلاف کھڑا کرے۔ اور جو بھی خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، خدا کی پاکیزگی کے خلاف، اچھائی کے خلاف، بھلائی کے خلاف، تو وہ شیطان کے ہاتھ کا آلہ کار بنتا ہے۔ اور اب ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھو وہ زمین پر اترتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے اور ان کو دکھ دینے کا وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ تو تھوڑے عرصہ کے لیے شیطان جو ہے وہ غالب آتا ہے، تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے وہ کلیسیا مصیبتوں میں پڑتی ہے، چاہے ابتدائی دور ہو، چاہے موجودہ دور ہو، چاہے آنے والے وقتوں میں۔ لیکن جب بھی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے سچائی کے نام پر، خدا کے نام پر، تو مکاشفہ کی کتاب ہمیں بہت بڑی تسلی دیتی ہے کہ یہ وقت مختصر عرصے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے شیطان جو ہے وہ غالب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے شیطان جو ہے وہ اپنے شکنجے میں انسان کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خدا کا پاک روح اور اس کا فضل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس زمین پر کام کرتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی اپنی مرتی ہوئی قوت کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے شیطان اس زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے تمہیں دھوکہ دینے، دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا وقت اس کے پاس ہے، اس لیے اس وقت میں مضبوط رہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مکاشفہ کی کتاب ابتدائی صدی میں دکھ اٹھانے والے لوگ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ان کے لیے یہ خصوصی طور پر لکھی گئی کہ ان کو تسلی دی جائے کہ یہ ساری اذیتیں تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ جی، اور جب اس اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس خاتون کو عزا دینے لگا جس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا تھا۔ ہاں، اور جب اس اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، میری طاقت نیست اور نابود کر دی گئی ہے، کم کر دی گئی ہے، ختم ہونے کے برابر ہے، تو اس خاتون کو عزا دینے لگا۔ یہ خاتون سے مراد ہم لیتے ہیں کہ جو موجودہ کلیسیا ابتدائی صدی میں یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، کلیسیا کو جو ہے وہ خاتون کہا گیا ہے، تو وہ کلیسیا کو عزا دینے لگا، وہ اسے دکھ دینے لگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دکھ کیسے کیسے روپ میں آیا، کہ سب سے ابتدائی دور میں جو سب سے پہلی ہزار ثانی ہوئی، وہ خود خدا کے لوگوں، خدا کے برگزیدہ قوم اسرائیل جو ہے، انہوں نے قبول نہ کیا اور یسوع مسیح کو، اور انہوں نے پھر کلیسیا پر ہزار ثانی کا آغاز کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن حکومت جو اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی، انہوں نے انتہا کر دی، اپنی ساری قوت جو ہے وہ صرف کر دی کہ کسی طرح سے مسیحی لوگ جو ہیں ان کو اس دھرتی سے جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو یہ سارا شیطان جو ہے وہ پورے زور سے اپنا کام کرتا ہے۔ تو اسی دورانیہ میں یہ کتاب جو ہے ان کے لیے تسلی کی ہے۔ اگر ہر ایک انسان نجات کے وسیلے استعمال کرے تو شیطان کی طاقت پورے طور پر نیست ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم ساکرامنٹل زندگی گزاریں، ساکرامنٹوں کے فضائل حاصل کریں، تو ہم ہر طرح سے جو ہے شیطانی قوتوں کو پسپا کر دیتے ہیں۔ قوت کے لحاظ سے نجات کے وسیلے شیطان کی طاقت کو نیست و نابود کرنے والے ہیں۔ یہ ہے مطلب گرا دیا گیا کہ اس کی طاقت انسان بناتے ہیں۔ مسیح کے سامنے جو اس کی طاقت ہے وہ نیست ہے،
لیکن جب ہم شیطانی قوت کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں، جب ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں، جب ہم سیکرمنٹ کے فضائل سے دور ہیں، جب ہم سیکرمنٹل قوت میں ہو کر ہم خدا میں پیوست ہو کر اس کے فضل میں نہیں بڑھتے، تو ظاہر ہے کہ پھر شیطان جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے ایسے دلوں کو، ایسے وجودوں کو جو اس کے ورگلے میں آ سکیں، تو وہ ورگلا کر اپنی طاقت کو بڑھاتا ہے، لیکن خدا کی نسبت سے اس کی طاقت جو ہے وہ نیست و نابود کر دی گئی ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے۔ اب ہم نے اس قربانی سے حاصل ہونے والے فضل اور روح کے سبب سے ہم نے شیطان کے منصوبوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنا ہے۔ ہاں جی، آگے 14ویں آیت۔ اور اس خاتون کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور 2 زمانوں اور آدھے زمانے تک پرورش پاتی رہے۔ ہاں، یعنی کلیسیا کو شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اذى سے بچنے کے لیے تیز پروازی دی گئی ہے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں پہنچ جائے۔ یعنی کلیسیا کو خدا کی بڑی حفاظت اور پناہ حاصل ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے، خدا اسے بچانے والا ہے۔ جہاں ایک زمانہ اور 2 زمانوں اور آدھے زمانے تک پرورش پاتی رہے، تاکہ اعزار ثانی کا جو دور ہے، اعزار ثانی کا جو وقت ہے، اس میں وہ محفوظ رہ سکے۔ تو ان اگر سب کو ہم ملائیں تو یہ 3.5 سال بنتے ہیں۔ 3.5 سال یعنی تھوڑے عرصے کے لیے اگرچہ بہت زور ہے شیطان کا کہ وہ اعزار ثانیوں سے خدا کے لوگوں کو کچلنا چاہتا ہے، لیکن تسلی اور تشفی یہ ہے کہ یہ کلیسیا، یہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی محافظت میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان پر مہر کی گئی ہے، اور یہ مہر جو ہے آج بھی جاری و ساری ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں پاک تثلیث کی مہر۔ اور جس پر پاک تثلیث کی مہر ہے، یہ جلالی زندگی کے لیے مہر ہے، اور خدا اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ انسان، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ساکرامنٹ زندگی سے شیطان کے منصوبوں کو ہم نیست و نابود اور فنا کریں۔ ہاں جی، آگے۔ پھر سانپ نے اپنے منہ سے اس خاتون کے پیچھے ندی کی مانند پانی بہایا تاکہ اسے اس ندی سے بہا دے۔ ہاں، پھر سانپ نے اپنے منہ سے اس خاتون کے پیچھے ندی کی مانند پانی بہایا۔ ندی، بہت زیادہ پانی۔ یہاں پانی سے مراد جو ہے وہ دکھ اور تکالیف اور اعزار ثانیہ ہیں، اور یہ اعزار ثانیہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ پہلی صدی میں بے انتہا اعزار ثانیہ تھی۔ ایسی اعزار ثانیہ تھی کہ کوئی مسیحی شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کا نام بھی نہیں لے سکتا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو جو بھی ایسا مل جاتا تھا اسے پکڑ کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسے پکڑ کر درندوں کے سامنے پھینکا جاتا تھا، اس کو پکڑ کر چوکوں میں باندھ کر آگ سے اس کو جلایا جاتا تھا، ان کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا جاتا تھا، ان کو بڑے بڑے جانوروں کی بڑی کھال کے اندر سی دیا جاتا تھا، ان کو تلوار سے ہلاک کیا جاتا تھا کہ ایسی اذیتیں کہ جس کا ہم تصور بھی کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی اس نے پوری کوشش کی ہے اور اس کو دکھوں میں جو ہے وہ مبتلا کیا۔ لیکن خدا کا شکر ہو جو محافظ ہے، ابتدائی صدی میں بھی اور دنیا کی انتہا تک۔ ہاں جی، آگے۔ جی، مگر زمین نے اپنا منہ کھول کر اس خاتون کی مدد کی اور ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ ہاں، مگر زمین نے اپنا منہ کھول کر اس خاتون کی مدد کی۔ یہ وہ وسائل ہیں جو خدا نے کلیسیا کے لیے مہیا کیے تاکہ اس کو محفوظ رکھ سکے، لیکن خدا کے وسائل نے کلیسیا کی مدد کی۔ مختلف طریقوں سے خدا جو ہے وہ جب بچاتا ہے تو مختلف طریقوں سے ہم نے دیکھا مکاشفہ کی کتاب میں کس طرح سے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو بھی پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب شیطان خدا کی ایسی تجاویز کو دیکھتا ہے تو پھر شکست پاتا ہے، کیونکہ خدا کے حضور میں کوئی بھی شیطانی قوت ٹھہر نہیں سکتی، تو اس کو سخت غصہ آتا ہے، وہ اور بھڑکتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جو بھی بچا ہے
خدا کی محافظت سے وہ اس کو میں جلدی سے اپنے میں کنٹرول کر لوں. اس لیے مبارک ہے وہ جو خدا کی محافظت میں آتے ہیں، اور خدا کی محافظت میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو سچائی پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور خدا کی سچائیوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں. ہاں جی. اور اژدہا خاتون پر غصے ہوا اور اس کی باقی اولاد سے لڑنے کو گیا جو خدا کے احکام پر عمل کرتے اور یسوع کی گواہی رکھتے ہیں. ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ جو بھی بچے ہیں چلو میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں، اور اس کی باقی اولاد سے وہ لڑنے کے لیے نکلا. پھر وہ خدا کے بندوں پر اپنا زور استعمال کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے. ہر طرح کی بری قوت اور طاقت جو ہے اس کے ساتھ وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور یسوع کی جو گواہی دیتے ہیں اور یسوع کی گواہی دینے والے مسیحی لوگ ہیں ان کو مختلف طرح سے وہ اذیتوں میں ڈالتا ہے. یہ بالخصوص پہلی صدی کے لوگوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور بالعموم یہ نبوتی کتاب ہے. دنیا کی انتہا تک ہر ایک مسیحی شخص کے لیے ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا محافظ ہے، اور یہ دکھ تھوڑے وقت کے لیے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو قوت کو، اس کی طاقت کو نیست کر دیا گیا ہے، پسپا کر دیا گیا ہے یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے. ہاں جی، آخری آیت. جی. اور وہ سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا. ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے آخری آیت میں وہ سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا. پھر اس کا سارا کام جو ہے بے بنیاد ثابت ہوا. ریت پر، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، یسوع مسیح نے مثال دی کہ ریت پر بنیاد رکھنے والا تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ ریت پر کھڑا ہے. اس کا مطلب کہ اس کے سارے کام جو ہیں وہ نیست ہونے والے ہیں، نابود ہونے والے ہیں. خدا کے کاموں کی طاقت کے مقابلے میں شیطان کے کام جو ہیں وہ صفر ہیں. صرف ایماندار جو ہیں وہ خدا کے روح سے ان کو مضبوط ہونا ہے، خدا کے ساتھ ملے رہنا ہے تاکہ وہ خدا میں 100 گنا پھل لائیں. تو یہ شیطانی قوتیں، ہتھ کنڈے جو ہیں، یہ ایمانداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ صفر ہیں. یہ شیطان کے منصوبے ہیں، اور شیطان کے منصوبے صفر ہوتے ہیں، اور خدا ہی قوت اور کا سرچشمہ ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے. خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم اس کلام کے سبب سے، اس ایپیسوڈ کے سبب سے اپنے ایمان میں ایک نئی قوت کو محسوس کریں، طاقت کو محسوس کریں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اپنے مسیح ہونے پر فخر کریں. شکریہ. جی ناظرین، آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کا حصہ دوم جو ہے اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خوشی، تسلی اور نجات کا وسیلہ بنائے. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. آمین.